ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम आपको गुड मॉर्निंग लाहौर में खुश आमदीद कहेंगे। और अभी जनाब इस सेगमेंट में हमारे साथ जो मेहमान शख्सियत हमें शो में ज्वाइन कर चुकी हैं वो किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है, क्योंकि हमारे मुल्क का जाना माना नाम है। नामवर मौसीकार गुलकार अदील बरकी साहब हमारे साथ शो में मौजूद हैं, लेकिन इनका इंट्रोडक्शन सिर्फ यही नहीं है, बहुत तवील इंट्रोडक्शन है। बहुत ही कम उम्र में इनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा गया, पाक फ़ौज की जानिब से इनको बड़े आला अवार्ड से नवाजा गया। अच्छा, सिर्फ यही नहीं, हमारी फील्ड में शोबिज़ इंडस्ट्री में या अगर हम सिंगर्स को देखें तो आपको शायद ही कोई शाज़ो नादिर ऐसा नाम मिले जिसने पीएचडी की हो। सो इन्होंने अभी हाल ही में अपनी पीएचडी कंप्लीट की है और जनाब इनकी 2 किताबें अब मुसन्निफ़ भी बन चुके हैं बाय द वे। सो ये 2 किताबें अभी मेरे हाथ में ही हैं, गुस्ताख निगाही का गिला और खूबसूरत, ये भी इन्होंने तहरीर की हैं। सो अब मेरे ख्याल में हम टिपिकल सवालों से हटकर सबसे पहले इनकी पीएचडी पर बात करें और जो इनकी किताबें हैं उस पर भी बात करें। सो अदील बरकी साहब को मैं शो में खुश आमदीद कहूँगी। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपका? मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन आवर शो। बड़ा अच्छा लगा आपके साथ। अभी इंशाल्लाह बाकी की गुफ्तगू भी बहुत अच्छी होने वाली है। सो सबसे पहले ये बताएं कि पीएचडी का ख्याल, वो भी एक सिंगर को, सो मेरे ख्याल में शायद ही कोई नाम ऐसा हो जिसने पीएचडी की हो अलॉन्ग विद सिंगिंग। सो आपने कैसे ये कर लिया? वो भी एक सिंगर को नहीं सुनते रहे इस लड़की की बातें। नहीं, ये लोगों का रुझान कम होता है ना इस तरफ, पढ़ाई लिखाई का, फिर उस पीएचडी करना ये एक बहुत बड़ी बात है। लुकमा बात ये रुखमा बात ये है कि घर का माहौल थोड़ा अदबी था। अम्मी जान भी प्रोफेसर थे, अब्बा ने भी काफ़ी किताबें लिखी और काफ़ी माशाल्लाह उनके भी एजाज़ात हैं। तो सिंगर में इनबॉर्न टैलेंट था मुझ में, तो मैं सिंगर बन गया। लेकिन वो सारी चीज़ें तो साथ नहीं, फिर पीएचडी अचानक थोड़ी होती है, इसके लिए उस टॉपिक में एमए करना पड़ता है। यानी मैंने अगर उर्दू में किया तो एमए उर्दू करना पड़ता है, फिर एमफिल करना पड़ता है, फिर पीएचडी होती है। ये अचानक ख्याल आने वाली कोई चीज़ नहीं है। ये कोई लेकिन आपने फिर हमेशा से प्लान शो किया नहीं होगा है जो अचानक ख्याल आ गया। नहीं, मॉर्निंग शो में भी बड़ी तैयारी करनी पड़ती है, लेकिन ऑब्वियसली पीएचडी तो और बात है। अचानक और चैनक में बड़ा फर्क है। नहीं तो अच्छा ठीक है, कंटिन्यू करें। तो ये था जनाब, वो सिंगिंग भी चलती रही और ये भी। लेकिन मैं सच कहूँ रुखमा, तो ये सिर्फ एक पैशन की हद है लिखने की, जिसमें मैंने लिखा और लिख रहा हूँ क्योंकि ये फैमिली की तरफ से ये टैलेंट आया था। अदरवाइज़ मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं कि मैं इनसे कोई पैसे बनाऊँगा, और ना ही मुझे ऐसी कोई उम्मीद है, ना किताबों को ख़रीदने का ऐसा कोई ट्रेंड है, बल्कि ख़ुद ही छपवाने के बाद गिफ्ट में देनी भी खुद ही पड़ती हैं। तो ये कहिए कि बस ये तो एक पैशन है। हाँ, म्यूज़िक जो है, आई लव माई म्यूज़िक, बिकॉज़ मुझे ये अंदाज़ा है कि आर्टिस्ट इन बॉर्न होता है, वो ज़बरदस्ती नहीं बनाया जा सकता। तो या वो होता है या वो नहीं होता। तो मैं इन बॉर्न ही सिंगर था। तो जैसे स्कूल कॉलेज में टीचर्स को पता चला तो फिर कंपटीशन में गया, फिर इतने मुकाबले जीते, फिर रोल ऑफ ऑनर्स मिले, मेडल मिले। आपका चैनल भी मेरे घर आ चुका है और उन्होंने दिखाया कि माशाल्लाह मेडल्स ही मेडल्स हर माशाल्लाह। और यकीन मुझे भी नहीं आता समटाइम्स कि ये मेरे हैं। तो और मोहब्बतें, और बस ये छोटी सी ये ज़िंदगी है। लेकिन जिस तरह से आप कह रहे हैं कि घर का माहौल बहुत अदबी माहौल था, आपकी सिस्टर को भी हम जानते हैं, मैंने उनके साथ पिछले चैनल पे शोज़ किए हुए, वो भी बहुत लिखती हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। सो इतने अदबी माहौल में फिर जब आप कहें कि मैंने सिंगिंग करनी है, तो भी आपके मैंने पास बहुत सीखा, क्योंकि वो माशाल्लाह मेरी बड़ी सिस्टर हैं और उन्होंने हमेशा मेरी रहनुमाई की, उनसे भी मैंने बहुत सीखा। यानी आकिब जावेद इनके बहनोई और फरजाना आकिब आपकी बहन। सो अच्छा, मैं ये पूछ रही थी कि जब आप कह रहे हैं कि आपके घर का माहौल बहुत अदबी था, तो फिर शायद स्ट्रिक्टनेस भी होती हो, और उसमें जब आप ये कहें कि मैंने सिंगिंग करनी है और घर का माहौल इस तरह से हो, तो फिर सपोर्ट मिली आपको? नहीं, सख्ती या रेजिस्टेंस आई? सख्ती थी, और सख्ती थी दुनिया क्या कहेगी। तो दुनिया के कहने पे थोड़ी कोई जाया जाता है। एक तरफ आपको अपनी रिस्पेक्ट नज़र आ रही हो, पैसा नज़र आ रहा हो, जो इस ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी भी होता है। तो उस वक्त
یہ ساری چیزوں کا میں نے سامنا کیا. لیکن دیکھیے میں تو بلکہ رخما تمہارے شو میں لوگوں سے کہنا چاہوں گا کہ آپ میں جو ٹیلنٹ ہے اسے ضرور کیجیے, اگر وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا رہا تو. ہر پھول کی اپنی خوشبو ہوتی ہے اور ہر انسان کو اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی ٹیلنٹ کو دے کے بھیجتے ہیں. ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ پیرنٹس کیا کرتے ہیں, اپنے کمپلیکسز بلا سوچے سمجھے بچہ پیدا ہوتا ہے گود میں لیتے ہیں, ہم تو اسے پائلٹ بنائیں گے, ہم تو اسے کرکٹر بنائیں گے, ہم تو اسے ڈاکٹر بنائیں گے. ایسا کچھ نہیں ہوتا. وہ بچہ ایک اپنا بھی ٹرینڈ لے کر آیا ہوا ہے. بالکل بالکل بالکل. اور آپ کسی بھی بچے کو آزاد چھوڑ کے دیکھیں تو آپ دیکھیے گا کہ وہ مختلف چیزوں کی طرف اٹریکٹ ہوگا اور وہ کریٹیو بنتا ہے. جب آپ چیزیں امپوز کرتے ہیں نا تو وہ اکثر وہ بچے وہ بھی نہیں اچیو کر پاتے, اور جس چیز کا ان میں ہنر ہوتا ہے وہ اس طرف سے بھی ڈی ٹریک ہوتے ہیں. تو وہ میرے خیال میں یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن میں اسی پوائنٹ پر آؤں گی جو ریزسٹنس تھی. سو آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے اندر یہ بائی برتھ یہ ٹیلنٹ تھا, لیکن ایک ہوتا ہے گھر والوں کو منانا. سو وہ آپ کو کیا منانا پڑا, کیونکہ مجھے یہ بھی کہا گیا کہ آپ نے یہ بھی بھگتا کہ آپ کو گھر سے نکال دیا گیا, پیرنٹ سے بہت ڈانٹ پڑتی تھی, والد سے بہت ڈانٹ پڑتی تھی. تو میں چاہوں گی کہ یہ ایکسپیرینس بھی شیئر کریں نا. نہیں, یہ میں نے کافی دفعہ کیا. ڈانٹ پڑتی تھی اور پنجابی میں ڈانٹ پڑتی تھی, اور آپ کو پتہ پنجابی کی ڈانٹ کتنی. تو وہ ڈانٹ ہی کیا جو اردو میں پڑھے, اصل مزہ تو پھر پنجابی میں ہے نا. لڑنے کا بھی مزہ پنجابی میں ہے اور ڈانٹ بھی ماں باپ کی پنجابی میں. آپ کو پتہ ہے کہ یہ سارے مراحل میں سے میں گزرا ہوں. اچھا یہ تھا کہ ابا کا ماحول, کیونکہ گھر میں اشفاق احمد صاحب, منیر نیازی صاحب, احمد ندیم قاسمی صاحب, یہ اس طرح کی محفلیں, بانو قدسی آپا, یہ سب تو گھر میں تشریف لاتے تھے, بیٹھتے تھے. امجد صاحب جو تھے ابھی جو ہمیں چھوڑ کے چلے گئے, اور بہت صدمہ, آج ضیاء محی الدین صاحب چلے گئے. اتنی خوبصورت لوگ یہ 3-4 دن کے اندر گئے ہیں. سینئر فوٹوگرافر تھے یامن صدیقی صاحب, وہ چلے گئے. میں سمجھتا ہوں کہ جانا سب نے ہے رخما, لیکن ہمیں اپنے حصے کا کام کر کے. لیکن دیکھیں وہ لوگ جو گئے ہیں, جس لیگیسی کے ساتھ گئے ہیں, ہمیشہ زندہ رہیں گے. اور خوش نصیب تھے ان دا سینس کہ انہوں نے ایک اچھی عمریں پائیں, کامیابیاں سمیٹیں, عزتیں سمیٹیں. بالکل بالکل. اور وہ رخصت بھی بادشاہوں کی طرح ہوئے. ایگزیکٹلی. تو بس ایسا ہی ہے کہ جانا ہم سب نے ہے. ہمارا ایمان بھی ہے کہ ہمیں موت سے ڈرنا نہیں چاہیے, لیکن اللہ تعالیٰ اتنی مہلت دے دیں کہ بس ادھورا پن نہ رہے, ادھورا پن نہ رہے. اور آپ نے جو کام کرنے ہیں, جو کسی کو نفع پہنچانا ہے, پازیٹیوٹی ہے, وہ آپ معاشرے میں ڈیلیور کر کے اپنے حصے کا کام کر کے جائیں. آپ مجھے پیسے دے کے جائیں. اچھا پیسے وہ میں یہ ہماری ٹیم اب آپ سے بات کرے گی. میں تو آپ کو علامہ دے کے جاؤں گا. اچھا چلیں, ایک اور چیز, وہی وہ جو میں تجربہ کہہ رہی تھی کہ جو گھر سے نکالے جانے والا تجربہ تھا, وہ ایکچولی میں تھا کیا, اور وہ معاملہ ہوا کیسے. اچھا وہ تو پھر ہو گیا, پھر اس کے بعد پیچ اپ کیسے ہوا, چیزیں اسموتھ کیسے ہوئیں, پھر گھر والوں کی جانب سے ایکسیپٹنس ہوتی ہے کہ اچھا چلیں ایکسیپٹ کر لیا, اور پھر اس کے بعد وہ آپ پہ ان کو آپ پہ بہت زیادہ فخر بھی ہوگا جب آپ نے نام کمایا. میں اصل میں اپنی بڑی سسٹر کا ذرا لاڈلا تھا, وہ مجھے اپنے ساتھ ہی رکھتی تھیں. ٹھیک ہے. فرزانہ, تو میوزک میں بھی وہی مجھے لے کے جاتی تھیں, ڈیل بھی وہی کرتی تھیں. اچھا. اور ادب اور اس میں بھی انہوں نے میرا بڑا ساتھ دیا. تو اس طرح سے ایک سپورٹ تو تھی گھر میں. اور پھر دوسرا یہ کہ جب آپ پازیٹیو رہتے ہیں تو پھر آپ دنیا کو منا بھی لیتے ہیں. اور پھر جب مجھے پرائزز ملے, سول ایوارڈز ملے, اور پھر جب میں نے اپنا گھر بنایا, یہ چیزیں تو ایک والد کے لیے, پیرنٹس کے لیے کچھ. اینڈ دین پھر جس وقت کے مشرف صاحب, میاں صاحب اور دوسرے یعنی پریزیڈنٹ, پرائم منسٹر, یہ لوگ آپ کے گھر میں آپ کی خوشیوں میں آئیں, اور روڈز پر پولیس کھڑی ہو, پوچھتے ہوں کس کے گھر جا رہے ہیں, یہ کس کے گھر. تو یہ ایک ابا کے لیے پھر یہ فخر کا بھی باعث بنا. اچھا آپ نے ایک اور چیز مینشن نہیں کی, خان صاحب کی پہلی شادی, اور اس میں آپ نے لائیو پرفارمنس دی. سو ہاؤ واز دا ایکسپیرینس؟ خان صاحب ابا کے رشتہ داروں میں سے ہیں, لیکن وہ کبھی اس طرح سے کبھی زندگی میں نہیں ملے. لیکن یہ سچ ہے کہ میری جو, میں اس وقت سینئر اسکول میں تھا, اور سلونی بخاری صاحبہ مجھے لے کے گئے تھے. اور سب سے پہلے میں نے ان کا, نصرت فتح علی خان صاحب ٹو سم ایکسٹینٹ نہیں آ سکے تھے,
وہ کہتے ہیں کہ وہ تھوڑے روٹھ گئے تھے کیونکہ نیدا کی برتھ ڈے پہ خان صاحب نے گئے تھے. اچھا. تو ان کا پشاور کا شو تھا, تو وہ آل آف سڈن آصف اور قادر میرے پاس آئے جو اس وقت انہیں کوآرڈینیٹ کر رہے تھے. وہ دونوں بھی دیکھ رہے ہوں گے پروگرام, سب کا نام لوں گا. تو پھر ہم نے پشاور میں نے پہلا شو کیا, تو وہ فوٹیج بڑی مزے کی ہے میرے پاس. اگر آپ لوگ کہتے تو شاید میں لے آتا, کہ خان صاحب میرا ہاتھ پکڑ کے اسٹیج پہ لے کے گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ بہت اچھا گاتا ہے اور آپ نے اسے اپریشیٹ کرنا. اور دوسرا پھر جو تھا وہ زمان پارک والا ان کا ولیمہ, بہت وہ شاندار تھا. صحیح. وہ میری پہلی بڑی پرفارمنس تھی. اور اس کی بھی کچھ میموریز شیئر کریں نا, وہاں پر کون کون لوگ تھے؟ بہت بہت لوگ ہوں گے, بہت بڑے, ہاں, نامور جو لوگ ہوں گے وہ بھی آپ کو پتہ ہی ہے. عمران خان صاحب کا ولیمہ ہو تو نامور لوگ کیسے نہ ہوں. بالکل. وہ اس ملک کے ایسے سپر سٹار تھے اس وقت بھی, اور جتنا لوگ انہیں چاہتے رہے ہیں اتنا کسی کرکٹر کو اور نہیں چاہا گیا. بالکل. لوگ اس وقتوں میں بھی شرٹ اتار کے اسٹیڈیم میں آ رہے ہیں, اور یہ تو وہ بہت پاپولر تھے. اور پھر یہ بھی تھا کہ کرکٹرز ماشاءاللہ سب کو سلام پیار کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ عمران خان صاحب یا ماجد خان ایسے کم کرکٹرز تھے جو فورن کوالیفائڈ ہوں اور ایچ سونین ہوں اور پھر قومی ٹیم میں آ کے بھی انہوں نے اپنا نام بنایا ہو. زیادہ تر محنتی کرکٹر جو ہیں وہ مضافاتی علاقوں سے ہیں زیادہ تر. ایگزیکٹلی. کیونکہ اتنی محنت ممی ڈیڈی فیملی کے لوگ کر ہی نہیں سکتے. اچھا, اس کے بعد پھر آپ دیکھیں نا اس عہد میں دوسرا بھی, یہ بھی تو مزیدار کام ہے نا, کہ عارف الوی صاحب جو ہیں ماشاءاللہ یہ میرے دانت 2 دفعہ پالش ہوئے ہیں, اور انہوں نے تو نہیں کیا ایز اے ڈینٹسٹ انہوں نے کی ہیں. اچھا. یہ تو آپ کے پاس بڑے قصے کہانیاں ہیں. بڑے قصے کہانیاں, مزیدار قصے. اچھا, ایک اور چیز, جس طرح سے خان صاحب کی شادی میں گانے کا اتفاق ہوا, وہ بھی کرکٹر تھے, وہاں کرکٹر سے بھی انٹریکشن, وہ آپ کی بہت ینگ ایج ہو کہ آپ نے تب گانا سٹارٹ کیا. اس سب کے ساتھ ساتھ آپ کے اپنے بہنوئی بھی ایک بہت نامور کرکٹر رہ چکے ہیں, ابھی بھی ماشاءاللہ وہ بہت ان ہے ان چیزوں میں. آپ کو کبھی خود یہ شوق آیا کہ along with singing آپ خود بھی یہ کھیل کو جاری رکھیں یا اس میں یہ ابا کا شوق تھا. ابا کا شوق تھا میں جم خانہ گراؤنڈ میں جاؤں کھیلوں, وہ ساتھ اپنے لے کے جاتے تھے, وہ بھی اچھا کرکٹ کھیلتے تھے. لیکن میں نے کہا نا لقمہ اور رخمہ یہ اب ہمارے کلپس جو ہے نا وہ وائرل ہونے ہیں, میرا نام جو ہے وہ ٹنگ ٹوسٹر بن جاتا ہے, یہ لقمہ اجل بن جائیں گی. اچھا تو لیکن چلے مجھے یہ خوشی آپ کو میرا نام کبھی نہیں بھولے گا. اچھا نہیں, رخمہ جیسے میں نے پہلے کہا نا کہ ان بورن ایک ٹیلنٹ ہوتا ہے. مجھے کرکٹ کا کبھی شوق ہی نہیں تھا. اگر زبردستی ابا بھیجتے بھی تھے تو وہ زبردستی تھا, مجھے نہیں تھا کرکٹ کھیلنے کا شوق. لیکن وہ ہوتا ہے نا گھر میں کزنس کے ساتھ, فیملی والے کسی پکنک پہ جائیں یا اس طرح, کبھی آپس میں کھیلیں؟ ہاں اس کے ساتھ تھا یہ, وہ تو میں ہمیشہ جیتتا رہا سارا. ہاں ایسے رائٹنگ, ڈیبیٹر کا بیسٹ رسال پور ایوارڈ میں نے لیا, بیسٹ ڈیبیٹر, ایسے رائٹنگ, مصرع طرح پہ شاعری کالج اسکول کے دور میں. نعت خوانی میں 7 سے اوپر میں نے عمرے کے ٹکٹ ون کیے, کیونکہ ابتدا نعت خوانی سے میری ہوئی. زبردست, ماشاءاللہ. کیونکہ اس وقت میری دادی بھی خوشی سے جھومتے تھے جب میں نعت پڑھتا تھا, ابا بھی, یہ بھی. وہ نعت سے ترانوں پہ گیا, ترانوں سے پھر گانے تو میرے اندر تھے ہی. لیکن کبھی ایسے ہوا کہ پیرنٹس نے, مدر نے, فادر نے, یا جس طرح آپ اپنی دادی کا ذکر کر رہے ہیں, کسی اسپیسیفک پوائنٹ کو لے کر ایڈوائز کیا ہو, جس طرح موسٹلی سنگرز کو کہتے ہیں کہ اچھا یہ آپ کی لمٹس ہیں, یہاں تک آپ نے گانا ہے, کبھی کسی قسم کی بھی کوئی ایڈوائز دی گئی ہو یا کچھ بھی؟ اس وقت تو سارے خوش ہوتے تھے کہ اسکول کالج میں نعت کے اوپر عمرے کا ٹکٹ مل گیا, ارے واہ بچہ اتنا ٹیلنٹڈ ہے, یا رول آف آنر ملا, تو وہ تو سر اونچا کر کے کانوکیشنز پہ جاتے تھے نا. زبردست سارے. اور اس ٹائم پر یہ کانسرٹس کا بھی بعد میں رواج آیا, سو آپ کا وہ والا ایکسپیرینس, وہ جب جم خانہ کے شوز آئے میرے پاس اور بینرز لگے اور ڈیفینس کلب کے, تو ان بینرز سے اور بہت سارے لوگوں میں پھر بات گئی, وہاں سے ابا کو لگا یہ معیوب ہے. لیکن خدا کا شکر ہے کہ میں سرخرو ہوا. بعد میں وہ میری کامیابی اور وہ اس فخر کے ساتھ گئے کہ, اور انہیں یہ احساس شکر ہے ہو گیا. سارے پیرنٹس دیکھ رہے ہیں, میں آپ سے یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ کے بچوں میں ایک انبورن ٹیلنٹ ہوتا ہے, خدا را انہیں روکا نہ کریں, انہیں سپورٹ کیا کریں.
بالکل. رادر کوئی سنگر بننا چاہتا ہے تو بھی, ایکٹر بننا چاہتا ہے تو بھی, کرکٹر بننا چاہتا ہے تو بھی, دیواروں پہ پینٹ کر رہے سمجھ جائیں اس کے اندر کچھ پینٹنگ کا ہے, وہ بھی اس کی رہنمائی کریں. اگر آپ اسے سب جگہ سے ڈانٹ ڈپٹ کے وہی کروائیں گے نا جو ہمارے زیادہ پیرنٹس کرواتے ہیں اور ناکامی کا سامنا کرتے ہیں کہ یہ نہ کرو, یہ نہ کرو, تمہیں صرف ڈاکٹر بننا ہے, تمہیں صرف سی ایس پی آفیسر بننا ہے, تو وہ نہ ادھر کا رہتا ہے نہ ادھر کا رہتا ہے, کیونکہ اس کے اندر وہ ٹیلنٹ ہے ہی نہیں. وہ ہے ہی نہیں. تو آپ زبردستی اسے جب آپ کرواتے ہیں تو پھر یہ آپ نے بڑی خوبصورت باتیں کی. اچھا, بہت کم عمری میں آپ کو پرائڈ آف پرفارمنس بھی ملا, اس کے بعد ایوارڈ پہ ایوارڈ, اور پھر پاک فوج کی جانب سے بھی. وہ لمحات کیسے تھے, یا جب آپ گھر میں آتے تھے تو ویلکم کیسے ہوتا تھا؟ اور جب ہم کم عمری کی بات کرتے ہیں, میں چاہوں گی اب اپنے منہ سے بتائیں کہ واٹ واز یور ایج ایٹ دیٹ ٹائم؟ سینئر اسکول سے سلسلہ شروع ہوا تھا. یعنی سینئر اسکول سے مراد جب میں گریڈ 10 میں تھا, دین پھر فرسٹ ایئر, سیکنڈ ایئر, بی اے, ایم اے تک یہ چلا. لاء کالج میں میں اپنی پنجاب لاء کالج میں میں اپنی ڈبیٹنگ سوسائٹی کا صدر رہا, اور میرے ساتھ جتنے لوگوں نے لاء کیا اس وقت وہ سارے ٹاپ موسٹ لائر ہیں. کوئی وزیر قانون ہے تو ایس ایس پی کینٹ ہے. مجھے لگتا ہے ویسے آپ ایکٹنگ بھی بہت اچھی کر لیں گے, کیونکہ اس کا خیال نہیں آیا کبھی. اس کا مجھے نہیں خیال آیا, ایک دو لوگوں نے کہا تھا, لیکن مجھے لگا کہ ہر چیز میں ٹانگ اڑانا نہیں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ کر سکتے ہیں, بہت اچھی کر سکتے تھے, یہ شاید ابھی بھی کر سکتے. لگتا کیا نظر آ رہا ہے. اچھا, ایک اور چیز میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گی, آج کل کی موسیقی کو دیکھیں یا پہلے کی موسیقی کو دیکھیں, مجھے لگتا ہے کہ پہلے سننے والوں کا جو اندر ایک چیز ہوتی تھی نا, وہ بڑا پہچان کے ساتھ, اور وہ اچھا سنتے تھے. آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے اور ہر کسی کے ہاتھ میں مائک, اور مجھے لگتا ہے سوشل میڈیا نے اس کو بھی سٹار بنا دیا جو ڈیزرو نہیں کرتا. تب کے لوگ بہت ٹیلنٹڈ تھے, محنت بھی کرتے تھے, لیکن تب سوشل میڈیا یا اس طرح سے پلیٹ فارمز نہیں تھے. نہیں, ہر عہد کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں. ایک وقت تھا پی ٹی وی میں ہی جو آ کے پرفارم کرے گا وہی ٹیلنٹ بنے گا. مجھے تو یہ عہد بھی بہت اچھا لگتا ہے. کم از کم کسی میں فرسٹریشن نہیں ہے, لیکن میں اس نے اپنے حصے کا فین کلب بنا ہی لیا. رادر ہی از لیونگ ان دا ولیج, اور کہیں بھلے وہ سر میں گاتا ہے, بے سرا گاتا ہے, اچھا کھانا پکاتا ہے, برا کھانا بناتا ہے, جو بھی اس نے اپنے حصے کا فین کلب بنا لیا. اس کے ٹیلنٹ کو ایک جلا مل گئی, تو بہت اچھا دور ہے. لیکن دیکھیں جس طرح سے ایک لیرکس کے ساتھ اور پراپر انداز میں گانا, سمجھ رکھنا اس کی, آج کل کا آپ میوزک دیکھیں تو چیزیں بدلی ہیں, اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ مطلب میں کچھ لوگوں کے اس طرح نام نہیں لوں گی. نہ لیجئے, کیونکہ میں بتاؤں آپ کو, جس نے جو سننا ہے وہ سننا ہے. جس میوزک کی آپ بات کہ میں نے باقاعدہ سیکھا ہوا ہے, میں غزل اور صوفی کلاسیکل سے میں کلاسیکل انگ میں گاتا ہوں. لیکن اب رات فیض احمد فیض کا میلہ تھا, اور لٹریچر فیسٹیول کی بات لوگ کہہ رہے تھے کہ میں نے وہ میلہ لوٹ لیا. یعنی اس میں اس قدر دھمال تھی, اور اس قدر کوئی بیٹھا ہی نہیں ہوا تھا. رادر ہی واز 85 اور 12, ہر ایج گروپ کے لوگ ڈانس کر رہے تھے. اسی فون میں اس کی فوٹیج ہے. یہ پہلے مجھے سالیہ نے نہیں بتایا, ورنہ میں آپ کو بھیجتا ان باتوں کے آگے, آپ لگاتے رات, بڑا مزیدار. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ میں ٹیلنٹ ہے تو بس آپ کریں نا, شکوے نہ کریں, جیت کے دکھائیں, اور جو جیتا وہ سکندر. جو جیتا وہ سکندر. ہاں, اب جنہوں نے غزل سننی ہے, جنہوں نے کلاسیکل سننا ہے, آپ ان کے پاس بیٹھ کے انہیں وہ سنا دیں. اور اگر آپ میں ٹیلنٹ ہے تو پھر آپ قائل کریں نا. جو لوگ ڈانس کرنا چاہتے ہیں, جو لوگ بھنگڑا ڈالنا چاہتے ہیں, جو لوگ گدھا کرنا چاہتے ہیں, جو لوگ صوفی سننا چاہتے ہیں. یعنی آپ کے خیال میں جس کے جو فین فالوئنگ ہے لوگ اس کو سنتے ہیں اور اپنا حصہ, میرا خیال ہے کہ کرٹیسائز نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ 2 گواہیوں پہ آپ پھانسی دے دیتے ہیں. تو جن کے ہزاروں فالورز ہیں, آپ انہیں بے سرا یا ٹیلنٹ میں کمی یہ کہیں گے تو زیادتی ہوگی. ہر بندے کے حصے میں اس کے حصے کے لوگ آئے ہوئے ہیں. ہر بندے کے ہاتھ میں ایک مٹھی آسمان ہے, اس کے نصیبوں. اور پھر آپ کے خیال میں ذرا اپنے حصے کا جو حصہ ہے وہ ڈالنا چاہیے, آپ کی کنٹریبیوشن جو ہے وہ ہونی چاہیے ان اینی وے. جاتے جاتے آئی وڈ ریکویسٹ یو, کچھ ذرا سا گنگنا دیں فار آر ویئرز, لوگوں کی صبح کا آغاز اچھا ہو جائے. اچھا. اینڈ آبویسلی میں آپ کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں, تھینک یو بھی کرنا چاہوں گی, اور اسی کے ساتھ ابھی ہم بریک پر چلے جائیں گے.
مکے گیا گل مکدی نہیں، مکے گیا گل مکدی نہیں، پاویں سو سو جمعے پڑھ آئیے، گنگا گیا گل مکدی نہیں، پاویں سو سو غوطے کھائیے، بلے شاہ بلے شاہ گل تائیوں مکدی جدوں مینوں۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے ہم آپ کو گڈ مارننگ لاہور میں خوش آمدید کہیں گے۔ تو جناب عدیل برقی صاحب آج ہمارے ساتھ شو میں موجود ہیں، اور عدیل برقی صاحب کی 2 کتابوں کا یہاں پر دوبارہ سے میں تذکرہ کرنا چاہوں گی۔ میں چاہتی ہوں یہ ذرا تھوڑا سا ڈیفرنٹ نام ہے نا، تو گستاخ نگاہی کا گلہ، یہ کتنا عرصہ لگا لکھنے میں آپ کو؟ ایک تو یہ بات، پھر آپ نے اس میں کس کس چیز کو کور کیا ہے، سبجیکٹ کیا ہے، اور پھر گستاخ نگاہی کا گلہ، واٹ ڈز اٹ مین؟ بھولی نہ ہو تو اس کا ٹاپک، اب میں نے آپ کو صحیح کہا تھا، بہت اچھی ایکٹنگ کر سکتے ہیں۔ اس کا ٹاپک محبت ہے، جس میں ہمیشہ ہارتا آیا ہوں، کیونکہ یہ روز ہی ہو جاتی ہے مجھے، تو ابھی بھی ہوتی ہے؟ ہاں، اور لیکن ابھی بھی ہوتی کا مطلب صرف لڑکی سے نہیں، آپ کو اپنے پیرنٹس سے، دوستوں سے، اچھا شکر ہے آپ نے یہ کلیئر کر پیٹ دیا، سے، اپنے پلانٹ سے، ماحول سے، کسی سے بھی محبت ہو سکتی ہے۔ تو محبت ہی میرا ٹاپک ہے اس میں۔ اور دوسرا یہ کہ لکھنے لکھانے کا کیونکہ شروع سے شوق تھا، تو پہلا کریڈٹ شہزاد احمد شہزاد صاحب کو جاتا ہے، کیونکہ میں بے شمار الیکشن، میرے اسٹوڈیو میں الیکشن کے تقریباً 80% گانے میرے اسٹوڈیو میں بنتے اور جینگلز بھی، تو جینگل میں لکھ دیتا تھا۔ تو شہزاد صاحب ایک دفعہ آئے تو کہنے لگے تو بہت چنگا لکھنا ہے، تو اس کی بک بنا دے۔ میں نے کہا سر کس نے خریدنی ہے اور کس نے جانی ہے، شاعر اتنے اچھے اچھے ہوتے ہیں بیچارے، اپنے پیسوں سے گاڑیوں پہ، رکشوں پہ، ٹانگوں پہ آتے ہیں اور مفت میں پڑھ کے چلے جاتے ہیں۔ کہتے نہیں چلو تیرے بچوں کو یہ احساس رہے گا کہ ہمارے آنے باپ والی جنریشن نے، کہ گاتا ہی نہیں تھا لکھتا بھی تھا۔ میں نے کہا اچھا، تو میں نے پوڑیاں اکٹھی کی۔ پھر امجد صاحب گھر تشریف قریب کی رحمت کر، میں بہت رویا ہوں سر امجد آپ کے جانے پہ۔ اس سے پہلے جنرل مشرف صاحب بھی میرے آلموسٹ گاڈ فادر تھے، اور پھر یہ، اور آج محی الدین صاحب بھی چلے گئے۔ عذرا جی میں جانتا ہوں آپ کا دکھ، تو انہوں نے، امجد صاحب نے میری بڑی رہنمائی کی۔ امجد صاحب آتے تھے امی کے ساتھ، ان کی بڑی اچھی عقیدت امیز دوستی تھی۔ یہ ان سے اصلاح لی، اور یہ میں نے ایسے بس لکھ دیا کہ چلو اسے کتابی شکل نہیں۔ اب اس میں دیکھیں گے کہ میں نے وہ ساری جگہیں لکھی ہیں جہاں جہاں میں شو کرنے جاتا تھا اور جاتا ہوں، مہینے میں کئی دفعہ ملک سے باہر جاتا ہوں، تو شو تو رات کو ہوتا ہے نا، سارا دن آپ ہوٹل میں اکیلے ہوتے ہیں، تو اس وقت جو خیالات آتے تھے میں لکھ دیتا تھا۔ اور پھر میموریز بھی ہیں آپ کی؟ میں نے وہ جگہ لکھی ہے کہ یہ فلاں جگہ میں نے لکھی۔ اچھا پھر کیا ہوا کہ وسیع کو میں نے مسودہ دیا، وسیع شاہ صاحب، ہاں، تو اسلم کوثری صاحب نے، انہوں سب نے لکھا، اور انہوں نے کہا کہ یہ بے وزنی ہے کیونکہ یو آر ویری ینگ ایٹ دیٹ ٹائم، تو اسے، تو جب انہوں نے اصلاح کی نا، تو وسیع نے بھی مجھے یہ مشورہ دیا۔ اس نے کہا اس کی معصومیت خراب نہ کریں، اس کی اصلاح میں اس کی وہ خوبصورتی جا رہی ہے، اور مجھے لگ رہا تھا میری وہ یادیں جا رہی ہیں جہاں بیٹھ کے میں نے یہ لکھا تھا۔ زبردست۔ اچھا، اور یہ جو دوسری کتاب ہے آپ کی خوبصورت، اچھا محبت کا پہلے آپ نے ذکر کیا نا، تو وہ میرے مائنڈ میں آیا آپ سے پوچھوں کہ محبت بچپن کی یا 55 کی؟ آپ نے محبت کا ذکر کیا، گو کہ محبت کی مختلف 20 سال بعد جب میں 55 کا ہو جاؤں گا تو تب بھی لکھ لوں گا، لیکن دوسری کتاب میں نے خوبصورت ہے، اسے میں نے آئینہ دیکھ کے لکھا۔ آئینہ دیکھ کے لکھا، دوبارہ اس کو تھوڑا ایکسپلین کریں۔ کتنی کند ذہن لڑکی ہے۔ نہیں لیکن میں چاہتی ہوں ہمارے ویورز کو پتہ لگے نا، بات کا لطف ہی چلا جانا، اتنی میں نے کھول دی بات، تو کہ میں نے آئینہ دیکھا اور میں نے کہا واٹ خوبصورت، تو میں نے لکھ دیا۔ زبردست زبردست۔ تو